बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ डिस्कशन लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 10वां प्रोग्राम है और आज का मौजू जो है वो तौहीद है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में जिक्र हुआ था शफाअत का, तो शफाअत पे कुछ सवालात हैं जो मुझे मौसूल हुए हैं, तो वो पहले हम मौलाना से कहेंगे कि उन सवालात के मुख्तसरन जवाब दे दें और उसके बाद फिर मौलाना इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे तौहीद पे। और जब मौलाना की गुफ्तगू कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तौहीद के बारे में तो वो कर लीजिएगा। 2-3 सवाल तौहीद के बारे में भी मेरे पास आए हैं, तो बराए मेहरबानी अपने माइक बंद रखिएगा। मुझसे कहा गया कि भाई लोगों की वीडियो तो ऑन करें, तो मैंने वीडियो ऑन कर दी है, लेकिन अपने माइक प्लीज बंद रखिएगा बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। नाज़रीन गिरामी और नाज़रात, आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जो हमारा आपके साथ मुस्तकिल चल रहा है। और क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब के हवाले से हम आपसे मुस्तकिल एक राब्ता कायम किए हुए हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग इस राब्ते से मुतमईन और खुश रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से भी हमारा ये सिलसिला अभी आपने ऐलान में सुना, इंशाअल्लाह उसी तरह से आप समाअत फरमाइए। तो मैं कुछ शुरू करता हूँ मौलाना। जो शफाअत के ऊपर मेरे पास 3-4 सवाल आए हैं, उनका मुख्तसर अगर आप जवाब दे दें तो उसके बाद फिर हम तौहीद पे चलेंगे। तो पहला सवाल तो बुनियादी ये है कि शफाअत के लुग़वी माना क्या है? देखिए, शफाअत जो है उसके लुग़वी माने अगर हम देखते हैं अरबी लुग़त के एतबार से, तो जैसे हम उर्दू में या अंग्रेजी में कहते हैं कि एक चीज़ होती है ऑड और एक चीज़ होती है इवन, जिसे हम उर्दू में ताक या जुफ्त कहते हैं। तो अरबी में शफा जो है वो जुफ्त के मानों में होता है, दो। और उस वक्त हम लफ्ज़ शफाअत इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई एक कमज़ोर वजूद किसी क़वी वजूद के साथ मिल के अपने अंदर वो क़ुव्वत पैदा कर ले जो उस क़वी में है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर एक मक़नातीस यानी मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक आइटम रख दें, कोई मैग्नेटिक एलिमेंट रख दें, मसलन लोहा रख दें, क्रोम रख दें, और उस मक़नातीस के जो असरात हैं उसके नतीजे में ये लोहा या ये वो चीज़ जो उसके पास आपने रखी है ये भी मक़नातीसी ताकत हासिल कर ले। तो गो के उसके अंदर ये ताकत नहीं थी, लेकिन क़वी मक़नातीसी ताकत के साथ मिल जाने से इसके अंदर ये ताकत आ गई। ये है शफ़ाअत का लुग़वी मफ़हूम। और इसी तरीक़े से अगर एक शख़्स डूब रहा है और उसमें इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो अपने आप को पानी से निकाल सके, और किसी क़वी शख़्स ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब 2 आदमियों की ताकत जब जमा हुई तो उस शख़्स के ऊपर ये असर हुआ कि वो पानी से बाहर आ गया। ये चीज़ जो होती है इसको हम लुग़वी मानों में शफ़ाअत कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यानी शफाअत का जो मतलब मेरे दिमाग में था वो था रिकमेंडेशन, कि भाई आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी, बाकी अल्लाह मियाँ के हाथ में है कि वो उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने। हाँ, अब ये है कि रिकमेंडेशन जो है वो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने फराहम कर दी। देखिए, इसमें हम एक छोटी-सी मिसाल देते हैं। एक चीज़ होती है सिफ़ारिश, रिकमेंडेशन जो है वो सिफ़ारिश के मानों में आ जाता है। शफ़ाअत सिफ़ारिश नहीं है। सिफ़ारिश इस एतबार से है कि हमने किसी को अहल बनाया, उसके बाद उसके लिए रिकमेंड किया। जैसे मिसाल के तौर पर एक कोई तालीमी इदारा है और वहाँ पर जो एडमिशन है उसकी शराइत हैं एक, कि भाई ये अब तालिब इल्म में ये काबिलियत होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस तरीके से तालिब इल्म इस काबिल होगा तो हम इसको इस इदारे में शमूलियत देंगे, इसको दाखिल करेंगे या इसका एडमिशन लेंगे। अब हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को वहाँ दाखिल कर दें,
تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جا کے پرنسپل سے کہیں کہ صاحب آپ کو نہیں معلوم میں کس کا رشتہ دار ہوں, میرے بھائی کیا کرتے ہیں اور میرے فلاں کون ہے اور میرا دوست جو ہے وہ کیا ہے. یعنی اس طریقے سے ہم اس پر روپ ڈالیں, اثر ڈالیں, یا کسی کا فون اس کو کروا دیں اور پھر داخل کرا دیں, یہ ہوتی ہے سفارش. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ وہاں کا پرنسپل جب ہم کو بتائے کہ بھائی ہماری یہ شرائط ہیں, ہم کہیں ٹھیک ہے, ہم اس شرائط پر بچے کو پورا کیے دیتے ہیں. ہم بچے کو لے کے آ گئے, اس کو تیاری کرائی, اس کو کوئی کتابیں پڑھائیں, اس کو اچھی طرح محنت کرائی, اس کو وہاں تک اس کا لیول پہنچا دیا جہاں سے وہ وہاں کے قابل ہو جائے. تو قابل بنانا جو ہے یہ ہے شفاعت, اور بغیر قابل بنائے اس کو داخل کر دینا جو ہے وہ سفارش ہے. اسی وجہ سے ہم نے مثال دی تھی عالم کی کہ عالم شفاعت اس لیے کرے گا کہ اس نے لوگوں کو جنت کے قابل بنایا ہے. صحیح ہے. یا پیغمبر اسلام نے لوگوں کو جنت کے قابل بنایا ہے, انبیاء جنت کے قابل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی کمی پوری کر دو. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ آیا تھا کہ یہ کنفیوژن بیچ میں تھا کہ شفاعت اور دعائے مغفرت میں کیا فرق ہے. تو دعائے مغفرت تو بالکل مختلف چیز ہے شفاعت سے, ظاہر ہے. دعائے مغفرت شفاعت سے اس اعتبار سے مختلف ہو گئی کہ ہم نے اس کے لیے براہ راست کوئی پروردگار عالم کے سامنے ایسا عمل نہیں کیا ہے کہ جس سے اس کو سدھارا ہو, بلکہ ہم نے اللہ سے طلب مغفرت کیا ہے. یعنی معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے, اللہ سے ہم نے دعا کی ہے کہ پروردگار اس کو معاف کر دے, کہ پروردگار کو تو پورا اختیار ہے معاف کرنے کا, اس کے خطا کو بخش دے. یعنی ایک قسم کی اللہ سے دعا ہے, اسی لیے ہم اس کو دعائے مغفرت کہتے ہیں. ہاں, شفاعت اس کو اس معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ اس کی کمزوری کو دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک یہ ضمنی سوال بھی میں کر لیتا ہوں ابھی, حالانکہ یہ تو ذرا تھوڑا ہٹ کے سوال موضوع سے, کہ کیا غیر شیعہ مسلمانوں کے لیے سورہ فاتحہ اور دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, یا نماز شب میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, وہی والی بات ہے کہ مغفرت کا اہل کون ہے یہ تو پروردگار عالم ہی سمجھتا ہے, اور اللہ کو ظاہر اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ جس کی چاہے مغفرت کرے. تو اب اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, حق دیا ہے, بلکہ اس بات کو پسند کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اگر ہم کسی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جانا چاہیے, اس کی بخشش ہو جانا چاہیے, اس کو جزائے خیر ملنا چاہیے, تو ہم اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کے لیے دعا کر لیں. لیکن یہ کہ وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا, تو یہ تو ہو گئی بات الگ. اب اگر میں نے شیعہ کے لیے, مومن کے لیے دعا کری ہے, تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے اس مومن کو؟ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ جا رہا ہے, یا کیا فائدہ؟ یا یہ بھی میری طرف سفارش ہے اللہ کے لیے, بھائی اس کو معاف کر دے میرے ماں کو, یا میرے باپ کو, یا میرے بھائی کو؟ نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیے, جزائے آخرت جو ہے اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ درجات ہیں, بہت زیادہ پروردگار عالم کے جو عطا کردہ انعام ہے وہ ہیں. ہر شخص اس مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ بہت زیادہ, اور تمام تو کا لفظ تو خیر استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا, زیادہ سے زیادہ وہاں پر اس کو پروردگار عالم کی طرف سے انعامات دے دیے جائیں, اس کو جزا دے دی جائے. تو ہم جب طلب مغفرت کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ایک شخص جس درجے تک پہنچا ہے اس سے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں, یا جہاں تک پہنچا ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا. یہ نہیں ہے کہ آگے گنجائش نہیں ہے, گنجائش تو ہے ابھی اس کے لیے آگے بڑھنے. اچھا, چلیے, ابھی شفاعت کے اوپر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر پیغمبر نے اپنی امت سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے, یا یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے, اور کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امتوں کی شفاعت کروائیں گے, یا صرف مسلمانوں کی کروائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب نے اس دین کی, اس شریعت کی تعلیم دی جو اس وقت پروردگار عالم کی مشیت اور مصلحت میں تھا.
اور اس وقت جس نے بھی اس نبی کے اوپر ایمان کو قبول کیا، اس نبی کی تعلیمات کو قبول کیا، اس نبی کی اطاعت کو قبول کیا، اس نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور بارگاہ خداوندی میں وہ فیض یاب اور شرف یاب ہو گیا۔ تو لہٰذا ظاہر ہے کہ انبیاء ہی اس قابل انبیاء ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کو نجات کے قابل بنایا، اس کو اجر آخرت کے قابل بنایا یا اس کو جنت کے قابل بنایا۔ لہٰذا انبیاء، جیسا کہ ہم نے ایک روایت میں بیان کیا تھا کہ وہ علماء جو لوگوں کو جنت کے قابل بناتے ہیں، پروردگار ان کی شفاعت نہ صرف قبول کرے گا بلکہ ان کو حکم دے گا شفاعت کرنے کا۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو لوگوں کو جنت کے قابل بنا رہے ہیں یا نجات کے قابل بنا رہے ہیں، ان کو یہ حق ہے۔ لیکن جہاں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، کیونکہ تمام انبیاء خود آپ کی امت میں شامل ہیں، اور انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، لیکن ان گواہوں پر سرکار رسالت گواہ ہوں گے، اور نجات کے بہت سے درجات اور بہت سے مقامات وہ ہیں کہ جن میں سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے کوئی اور شفاعت کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس اعتبار سے شفیعوں کے شفیع، گواہوں کے گواہ، اور اس وقت جو حتمی صورتحال ہے اس مقام کے اوپر، جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں یا اور دیگر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ صرف سرکار رسالت کے لیے ہے۔ لیکن انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے خیر نہ طلب کر سکیں یا اس کے بخشش کے لیے سفارش نہ کر سکیں۔ نہیں، لیکن وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ۔ میری گزارش سنیے نا، کچھ پیغمبروں نے تو عذاب کی بھی دعا کری نا اللہ میاں سے، نوح نے۔ پیغمبروں نے عذاب کی دعا عموماً نہیں کی، اور جب کی تو اللہ کی مرضی سے کی، جب تک پروردگار عالم نے اجازت نہیں دی جب تک انہوں نے عذاب کی دعا نہیں کی۔ صرف ایک واقعہ جناب یونس کا ملتا ہے، تو اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے عذاب کی دعا اللہ کی مرضی کے بغیر کرتی تھی۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اب دعا کرو اور اب تم چلے جاؤ، اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو اس وقت وہ چلے گئے تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، جس کے نتیجے میں عذاب ٹل گیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ لیکن یہ کہ دعا جہاں تک عذاب کے کرنے کا ہے معاملہ، وہ نبی اللہ کا اتنا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے کہ اس کی رضا کے خلاف دعا نہیں کرتا، اور خاص طور سے ہمارے عقیدے میں تمام انبیاء معصوم ہیں، اور جب انبیاء معصوم ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو یا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ تو لوط کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ ان کے پیغمبر کے مانگے بغیر آیا تھا عذاب؟ جس وقت عذاب اللہ کی مصلحت میں ہوتا ہے، اس وقت پروردگار عالم نبی سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم دعا کرو، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کافی سمجھ گیا۔ اچھا، آپ ایک دو سوال اور ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ شفاعت کا قرآنی تصور کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کے شفاعت کے قرآنی تصور پر تو ہم نے پوری تقریر کی تھی، اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے بتایا تھا کہ شفاعت جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور اب ہم مختصراً اس کا جواب یہی دیے دیتے ہیں کہ قرآن میں شفاعت کے بارے میں 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے، ایک قسم وہ ہے کہ جس میں شفاعت کو اللہ سے مخصوص کیا گیا ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس میں شفاعت کرنے والوں کا ذکر ہے اور ان کا ذکر ہے جن کی شفاعت ہوگی۔ تو اب سوال یہ کہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم وہاں پر یہی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ مجمع محشر میں تنہا نہ ہو، اس کے مددگار ہوں، جس کے لیے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کی سفارش اس کی بارگاہ میں کی جائے اور پروردگار اس سفارش کو قبول کرے، اس کی سفارش ان لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس سفارش کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اہل بنا دیا جاتا ہے اس بات کا کہ وہ نجات پا جائے۔ یعنی دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم بعض وقت یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، دنیا میں جو بیچارے نیک لوگ ہیں وہ پریشان ہیں برے لوگوں سے،
جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، جو اور غلط کام کرتے ہیں، ان سے یہ بیچارے پریشان ہیں۔ اب ان کا یہی سہارا ہے کہ بھائی جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے جان چھٹ جائے گی، معلوم ہے وہ سب سفارش شفاعت کے ذریعے وہ بھی پہنچ گئے جنت میں۔ تو اگلا سوال جو یہی ہے، چور تھا وہ بھی پہنچ گیا، جو جواری تھا وہ بھی۔ اگلا سوال نہیں، تو جواری اب وہ بیچارہ کہاں جائے؟ مولانا جواری کبابی کو چھوڑیں جو یہاں سینٹر پہ قبضہ کر رہے ہیں، ایران سے پیسہ کھا کھا کے بدماشی کر رہے ہیں، وہ امال بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہاں تو وہی ہم نے کہا کہ اگر ایسے لوگ بھی شفاعت سے جنت میں پہنچ جائیں تو پھر آپ کی جان کہاں چھٹے گی؟ آپ کو تو وہاں بھی ان سے واسطہ پڑ جائے گا۔ تو اسی اعتبار سے ہم شفاعت کا قرآنی مفہوم جب بیان کرتے ہیں تو یہ کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ چور کی شفاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بحیثیت چور جنت میں چلا جائے۔ چور کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کا چور ہونا جو ہے وہ ختم کیا جائے، ڈیزالو، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال یہ ہے، تطہیر نفس ہوگی، اس کے بعد تزکیہ نفس ہوگا، تطہیر نفس ہوگی، اس کے بعد شفاعت ہوگی، اس کے پہلے شفاعت نہیں ہوگی کہ چور بحیثیت چور چلا گیا، ڈاکو بحیثیت ڈاکو چلا گیا، اور خائن بحیثیت خائن چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا بس یہ آخری سوال ایک ہے اور اسی سے مربوط ہے سوال جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ابھی، کہ کم سے کم کیا شرائط ہیں کہ ان کو پورا کر کے انسان شفاعت کی امید رکھے، کیونکہ شفاعت کی امید پر تو لوگ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں، میں دندناتا پھرتا ہوں کہ میری تو شفاعت ہو جائے گی، میں جو بھی کروں۔ ہاں تو بات یہی ہے کہ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مشرک نہ ہو، اور شرک جو ہے اس کی بڑی قسمیں ہیں، شرک جلی بھی ہے، شرک خفی بھی ہے، اور بہت سی صورتیں ہیں شرک کی، وہ انشاءاللہ ابھی توحید میں آپ لوگ سنیں گے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان منکر نبوت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی کی ولایت کا منکر نہ ہو، یہ تو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو اس میں کمی رہ گئی ہے اس میں امید ہے شفاعت کی، لیکن وہ گناہ جو شفاعت کی امید پر یا وہ گناہ جو رحمت کی امید پر کیے جاتے ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی شفاعت کی پروردگار اجازت نہ دے، لہذا انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ چلیے تو یہ سوال شفاعت کی طرف سے جتنے بھی آئے تھے کے بارے میں وہ تو مجھ سے ہو گئے، اور اب آپ توحید کے موضوع پہ آ جائیے اور توحید پہ اپنی گفتگو آپ جو ہے اب چاہیں تو شروع کر لیں، کیونکہ سوال تو سارے ہو گئے، میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے، بیشتر سوال ہم نے کر لیے جتنے بھی سوال آئے تھے، اور متفرق سوال کچھ ہیں وہ میں بعد میں کر لوں گا، پہلے آپ توحید کے اوپر اطمینان سے ڈسکس کر لیجیے موضوع کو توحید کے۔ ہم اپنے سامعین سے گفتگو کرنا چاہیں گے اس موضوع پر کہ جس کا ہم آغاز آج سے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اپنے میزبان جناب ڈاکٹر محمد اکبر آپ کی اجازت سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم ایک عمومی بات یہ کہہ دیں، ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج ہم ایک ایسے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، یا ہمارے وجود میں سب سے زیادہ اہم ہے، یا ہمارے مقصد تخلیق کا بنیادی پہلو ہے، یا بنیاد ہے کہ ہمیں خلق کیوں کیا گیا ہے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہم نے عدم سے وجود کیوں پایا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دائرہ توحید میں ہی آتی ہیں، اور اگر ہم ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ ہمارا وجود، ہماری بقا، ہمیں عطا ہونے والی مادی نعمتیں، ہمیں عطا ہونے والی روحانی نعمتیں، ہماری فلاح، ہماری نجات، ہماری نعمات اخروی، ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اس مقصد کو پالیں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہو، یقیناً کسی اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد تک پہنچ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسرار و رموز توحید سے واقف ہوں،
اور توحید کے بارے میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل موضوع ہے، یہ دقیق موضوع ہے، یہ ایک تھکا دینے والا موضوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری فطرت سے، جتنا ہمارے وجود سے، جتنا ہماری طلب فطری سے علم توحید قریب ہے، اتنا قریب کوئی علم ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ جس چیز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں وہ خود اپنے وجود کی طرف ہوتے ہیں، خود اپنی حیثیت کی طرف ہوتے ہیں، اور ہم جب اپنی حیثیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے وجود ہیں کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو وجود میں لاتے، اور نہ ہی ہمارے گرد و نواح کوئی ایسی ذات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہم کو عدم سے وجود بخش سکتی ہو۔ لہذا یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی ایسی ذات جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہماری بقا کی ضمانت لی اور ہم کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کی معرفت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپ، سب سے زیادہ اہم موضوع ہونا چاہیے۔ پھر پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا سرکار رسالت سے مخاطب ہو کے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اے رسول آپ اپنی پوری توجہ اس دین حنیف کی طرف، یعنی سیدھے اور بے عیب دین کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ تو انسان جس فطرت پر خلق ہوئے ہیں وہ فطرت دین حنیف، دین اسلام ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے، جس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پائے۔ تو اس اعتبار سے ہماری زندگی کا اہم ترین موضوع، اہم ترین علم جو ہے وہ بہرحال توحیدی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک بات ہونے کے بعد ہم نے کچھ نکات اس سلسلے میں آپ پیش کرنے کے لیے مرتب کر لی ہیں، تو ہم اس کو اسی ترتیب سے جلدی جلدی بیان کر دیں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بے ربط بھی نہ ہونے پائے اور بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بیان کر دی جائیں وہ اس میں آ جائیں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ توحید کون سا علم ہے؟ توحید ہے معرفت وحدانیت کا علم۔ معرفت وحدانیت کے علم کو ہم توحید کہتے ہیں۔ اچھا، اب وحدانیت جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، یعنی وحدانیت ذات میں بھی ہو سکتی ہے، وحدانیت صفات میں بھی ہو سکتی ہے، وحدانیت اسرار و رموز عبادت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وحدانیت کار الہیہ میں یعنی افعال میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام شعبوں کی وحدانیت کا علم اور اس کی معرفت جو ہے وہ ہے دراصل توحید۔ اچھا، اب اس میں اگر ہم قلبی اعتبار سے دیکھیں تو یہ آ جائے گا ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، اور ہمارا وہ جذبہ کہ جسے ہم جذبہ بندگی یا شعور بندگی کہتے ہیں، اور عملی اعتبار سے حقوق اللہ کی ادائیگی ہے۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہوں گی، ایک قلبی اور ایک عملی، تو گویا ہم توحید کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد باقی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں دو چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ توحید فطرت ہے انسان کی، اور توحید فلاح کا پہلا زینہ ہے، لہذا عالم اسلام میں یقیناً توحید کو سمجھنے کے لیے بہت کافی تگ و دو کی گئی، بہت غور و خوض کیا گیا، قرآن کی آیات سے، احادیث پیغمبر سے، اور جو کچھ بھی لوگوں کو جس طرح میسر ہوا، لوگوں نے توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن
جس طرح سے عالم اسلام میں فقہ کے اعتبار سے مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے اور کوئی کسی فقہ پر عمل کرنے لگا، کوئی کسی فقہ پر عمل کرنے لگا، اسی طریقے سے تفہیم توحید میں بھی لوگوں میں فکر کا اختلاف پیدا ہوا اور مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے۔ سب سے اہم مکتب جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس پر ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام، یعنی مکتب اہل بیت یا مکتب تشیع۔ اور ہماری پوری گفتگو جس توحید پر ہوگی وہ مکتب تشیع کی ہی توحید ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی معلومات کے لیے ہم عرض کر دیں کہ توحید کے بارے میں دیگر مکاتب فکر بھی عالم اسلام میں موجود ہیں۔ ان دیگر مکاتب فکر میں ایک مکتب فکر وہ ہے کہ جسے ہم مکتب معتزلہ کہتے ہیں، اور یہ مکتب معتزلہ جو ہے یہ بنو عباس کے عہد میں بہت زیادہ پھولا پھلا، اور عباسی عہد کا جو زمانہ تھا، جو کہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے، جب صفا اور منصور زبان نے حکومت سنبھالی تھی، اور اس وقت سے لے کے تاتاریوں کے حملوں تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے عالم اسلام میں۔ اور اس زمانے میں مسلمانوں کا یا عالم اسلام کا سرکاری مذہب جو تھا وہ معتزلہ ہی تھا، اور معتزلہ مذہب کا عالم یہ تھا، اس کا اتنا زور تھا کہ وہ لوگ کہ جو معتزلہ عقائد کو نہ مانے ان کی تکفیر کی جاتی تھی، ان کے لیے کفر کے فتوے دیے جاتے تھے، اور ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ اہل سنت کے بعض علماء اور فقہا نے سخت سزائیں، کوڑوں کی سزائیں بھی برداشت کی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہم آپ کو معتزلہ فرقہ کیا ہے۔ معتزلہ فرقہ جو ہے اس کا بانی ایک شخص ہے جس کا نام ہے واصل ابن عطا، اور یہ واصل ابن عطا جو ہے یہ شاگرد تھا عبداللہ ہاشم کا۔ عبداللہ ہاشم محمد حنفیہ کے ایک بیٹے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے انحراف کیا ان کے عقائد سے، اور ایک نیا نظریہ، ایک نیا مکتب فکر دریافت کیا، یا دریافت تو نہیں کہا جا سکتا، بارہ ایجاد کیا۔ تو اس مکتب فکر کی خاص چیزیں یہ تھیں کہ بندہ اپنے افعال میں مختار محض ہے، مختار کل ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کسی کے کام میں دخل نہیں دیتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور تیسری خاص بات یہ تھی کہ دین پر عمل اور دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل سے دین سمجھا جاتا ہے، عقل سے دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اعلان یہ کرتے تھے کہ وہ اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ، بنیادی عقیدے تھے، جس کے خلاف ایک دوسری فکر تیار ہو رہی تھی، جو کہ بعد میں ان کے مقابلے کے اوپر کھڑی ہو گئی، اور وہ سلسلہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا ابو علی الجبائی، اور ابو علی الجبائی معتزلہ فرقے کا ایک بڑا عالم تھا۔ اس کے ایک شاگرد نے اس سے سرکابی کی، اور وہ شاگرد ایک بڑے عالم ہیں، عالم اسلام کی ایک معزز شخصیت ہیں، جن کا نام ہے ابو الحسن علی ابن ابی البشر الاشری۔ تو یہ جو ہیں انہوں نے اس مکتب کے مقابلے پر ایک دوسرے مکتب کی بنیاد رکھی، اور اس مکتب میں انہوں نے وہ نظریات جو معتزلہ سے پہلے، یعنی بنو عباس کی حکومتوں سے پہلے عالم اسلام میں رائج تھے، اس میں سے بعض چیزیں لیں، اور اس میں خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی، پہلی چیز جس کو انہوں نے سامنے رکھا وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت کے آگے مجبور ہے، مختار نہیں ہے۔ اور اس کی ترجمانی آپ جیسے اس شعر میں سنتے ہیں
کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا. تو یہ انسان کو مجبور مانتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ جبر. اس کی گفتگو فی الحال ہمارے موضوع میں شامل نہیں ہے، وہ کبھی اور کریں. اچھا، دوسری چیز جو انہوں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن قدیم ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے. اچھا، تیسری چیز جو ان کے ہاں تھی وہ یہ تھی کہ تفہیم دین اور دین پر عمل کرنے کے لیے عقل کوئی مستند چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے دین پر عمل یا دین پر جو بھی ہمیں تفہیم کرنا ہے اس کے لیے ہمارے مشعل راہ سنت رسول ہوگی. تو یہ وہ مکتب ہے جو آج عالم اسلام میں سب سے زیادہ مقبول ہے. اور ہم جب گفتگو میں مکتب اشاعرہ کہیں تو اس کا مطلب یہی مکتب فکر ہے. عام طور پر مسلمان جو آج کل دنیا میں بستے ہیں، خواہ وہ فقہی اعتبار سے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے وہ اشاعرہ عقیدہ کے ہی قائل ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہیں کچھ چیزیں. اس کے علاوہ ایک مکتب جسے عموماً تصوف کہا جاتا ہے، یہ الگ سے مکتب نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک سماجی پہلو ہے. اور ایک ہمارے ہاں کچھ ایسے افراد عالم اسلام میں فلسفہ اسلامی کو بیان کرنے والے گزرے ہیں، جن کے نظریات سے ماخوذ یہ عقائد ہیں تصوف کے. اس وقت کیونکہ ہماری گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بس آپ کو اتنا بتا دیں کہ شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین سہروردی کے نظریات، یا محی الدین عربی، یا اور بعض بزرگان دین کے نظریات ہیں، اور ایک سماجی حیثیت ہے اس مکتب کی. تو انہوں نے بھی توحید کو ایک خاص انداز میں پیش کیا ہے. تو بہرحال ان تمام مکاتب نے توحید کو ایک اپنے اپنے انداز پر پیش کیا ہے. لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ مکتب تشیع یا مکتب اہل بیت کی گفتگو کریں گے. یہ تو ہوئی دو بنیادی چیزیں. اب آئیے ایک تیسری بنیادی چیز پر. اور تیسری بنیادی چیز جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے مکتب کے مطابق اصل دین، اصل مذہب اور بنیاد معرفت خداوندی، بنیاد تفہیم مقصد تخلیق، جو کچھ بھی ہے وہ توحید ہے. جب آپ بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں اور اصول دین سکھاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول ہیں. بے شک 5 اصول ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالت ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، کوئی بھی اصول ان چاروں میں سے ہو، وہ بنیادی طور پر توحید سے ہی ماخوذ ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ توحید کی شاخ ہے، توحید کی فرع ہے. کیونکہ اگر پروردگار عالم کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو اس کا عادل ہونا یہ بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اسی طریقے سے اگر اللہ کو آپ عادل نہیں مانیں گے تو پھر کیا ضروری ہے کہ اللہ بندوں کی ہدایت کرے. اور جب اللہ بندوں کی ہدایت نہیں کرے گا تو انبیاء کیوں بھیجے گا، اولیاء کیوں بھیجے گا، اوصیاء کیوں بھیجے گا. اور جب اللہ بندوں کی ہدایت ہی نہیں کرے گا تو حساب کس بات کا لے گا. لہٰذا قیامت، حساب کتاب، میزان صراط یہ بھی بیکار ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیاد بہرحال توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پوری عمارت دین کی آپ کی کھڑی ہوئی ہے، اور اسی توحید کے اوپر ہم باقی عقائد کو لے کے سامنے چلتے ہیں. اور اس کا عالم یہ ہے کہ دیکھیے، مثال کے طور پر ہم اگر پروردگار عالم
کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو خود پروردگار اپنا تعارف کراتا ہے قرآن میں. ابھی ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے کہ پروردگار عالم نے خود اپنا تعارف کہاں کہاں کس کس طریقے سے کرایا. اچھا، پھر اس کے بعد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، ہم صرف اس کا ایک جملہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا ہے مگر تکمیل عقل کے لیے. تو عقل کی تکمیل کے لیے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں. اور تکمیل عقل کیا ہے؟ عقل کا اس مقام تک پہنچ جانا کہ جہاں پر وہ قرب کمال مطلق حاصل کر لے. اور کمال مطلق ذات خدا بندی ہے، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تک پہنچانا ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی بندے کو اللہ کا قرب عطا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے نبوت کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ توحید ملے گی. اگر آپ امامت کے پاس جائیں، آپ کل ایمان کے پاس چلے جائیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ مولا آپ کل ایمان ہیں، ہمیں بھی ایمان دے دیں، ہمیں بھی ایمان میں شامل کر لیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 4 اجزاء ہیں، جب تک یہ چاروں اجزاء انسان حاصل نہ کر لے ایمان تک نہیں پہنچے گا. اور وہ 4 اجزاء کیا ہیں؟ توکل علی اللہ، تفویض الامر الی اللہ، رضا بقضاء اللہ، تسلیما لامر اللہ. اپنے اللہ پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اپنے امور کو اسی کے سپرد کرنا، اس کے فیصلے پر راضی ہونا اور اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا. اب اس کے درجات ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ کل ایمان آپ کو کہاں بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہے. آپ چلے جائیں حسین ابن علی کے پاس، اگر آپ میدان عرفات میں حسین کے پاس وہاں پہنچ جائیں جب وہ عرفات میں اللہ سے مخاطب ہیں، تو آپ کو یہی جملہ ملے گا کہ پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اگر آپ حسین ابن علی کے پاس روز عاشورہ میدان کربلا میں چلے جائیں تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ساری قربانیاں کرنے کے بعد حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا بقضائہ و تسلیما لامر، انا للہ و انا الیہ راجعون. راضی ہوں تیرے فیصلے پر اور سر تسلیم خم ہے تیرے حکم پر، اور بے شک ہم اس کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے اور ہماری بازگشت سوائے اللہ کے کسی کی طرف نہیں. اگر آپ سید سجاد کے پاس چلے جائیں اور دعا کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پروردگار میں تجھے کیسے بھول جاؤں جبکہ تو مجھے نہیں بھولتا. اور سجدے میں دیکھ لیں تو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا. تو غرض یہ کہ اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، امام باقر علیہ السلام کے پاس چلے جائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ روز حشر ہر آنکھ روئے گی مگر 3 آنکھیں ہیں جو نہیں روئیں گی. اس میں ایک آنکھ وہ ہے جو دنیا میں روتی رہی خوف خدا میں. ایک آپ کی بڑی مشہور حدیث ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں جس کے کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کا بندہ نہ بن سکا وہ ہمارا شیعہ کیسے بن جائے، جو اللہ کا بندہ نہ بن سکے وہ ہمارا شیعہ کیسے بن. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہی ہے کہ ہمارے پاس ہر طرف سے آپ نبوت کی طرف چلے جائیں، ولایت کی طرف چلے جائیں، امامت کی طرف چلے جائیں، دعوت آپ کو توحید کی ملے گی. اور توحید کو اگر نہیں سمجھا تو ان میں سے کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ سمجھ سکیں. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف ہو گیا ہمارا اس عنوان کا جس پر ہماری گفتگو آپ سنیں گے. اچھا، اب ایک چیز اور ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلا دیں. اب ہم آ گئے مکتب تشیع میں، اب ہم آ گئے مکتب اہل بیت میں، اور اب ہم تعلیمات اہل بیت کے مطابق توحید پر بات کریں گے. تو ایک چیز ہمارے ہاں یہ ہے کہ اصول دین کی جب بات ہوتی ہے
خواہ توحید ہو، خواہ نبوت، امامت، قیامت وغیرہ میں سے کچھ ہو. لیکن کیونکہ ہم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ توحید بہرحال اساس ہے، توحید جو ہے وہ بنیاد ہے. تو توحید کا اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے جتنے سامعین ہیں، جتنی سامعات ہماری گفتگو سن رہی ہیں، سب موحد ہیں، موحدہ ہیں، سب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کوئی متعدد خداؤں کا قائل نہیں ہے. لیکن ہماری شریعت کے مطابق بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں ہمارے والدین نے بتا دیا تھا، ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بتایا، ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم اللہ کو اس لیے ایک مانتے ہیں کہ سب کو یہی کہتے سنا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی کوئی بھی گفتگو کر کے اگر آپ اپنے آپ کو موحد یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا کہتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں. آپ اپنے آپ کو موحد، توحید کا ماننے والا یا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اگر آپ سے سوال کریں یا آپ سے کہیں کہ صاحب آپ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں، اللہ تو ایک سے زیادہ ہیں. کوئی کہہ دے آپ سے، کوئی کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، جیسے کہ ثانویت کا عقیدہ ہے کہ ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا، یا اور اس طریقے سے جو لوگ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں یا مختلف دیوتاؤں کو، دیویوں کو مانتے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ صاحب ایک سے زیادہ ہیں، الہ ایک سے زیادہ ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے تو کیا آپ ثابت کریں گے؟ تو یہ ثابت کرنا آپ کے واجب ہے. اب ثابت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو قائل کر دیں، کسی کو کنوینس کرنا آپ کا واجب نہیں، لیکن خود قائل ہونا ضروری ہے. آپ ایسی دلیل وحدانیت کی رکھتے ہوں یا رکھتی ہوں کہ جس سے آپ خود قائل ہوں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ کیونکہ ایسا ہے لہذا اللہ ایک ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب وہ دلیل آپ کی جو ہے وہ آپ کے علم، آپ کے تجربے، آپ کے مشاہدے اور آپ کی جو بھی فکر کا معیار ہے اس کے مطابق ہوگی. اور انسان ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، انسان متحرک مخلوق ہے، ہمیشہ اس کا فہم و فراست، اس کا ادراک، اس کی فکر، اس کا تجربہ، اس کے مشاہدات بڑھتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ صاحب 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے میں جو کچھ سوچتا تھا یا سوچتی تھی وہ کتنی بچکانہ بات تھی، کتنی احمقانہ بات تھی، آج میں اس سے بہتر سوچ سمجھ سکتا ہوں، اس سے بہتر فیصلے کر سکتا ہوں، اس سے بہتر رائے قائم کر سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے زندگی کے کسی حصے میں ایک دلیل تلاش کی اللہ کی وحدانیت کی، لیکن آپ کا فہم و فراست، آپ کا علم، آپ کا مشاہدہ، آپ کا مطالعہ بڑھ گیا، تو پھر وہ دلیل جو ہے وہ آپ کو قائل نہیں کر سکے گی. پھر آپ کہیں گے یہ کیا دلیل ہے؟ تو کچھ بھی دلیل نہیں ہوئی، اس سے تو اللہ ایک ثابت نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نئی دلیل تلاش کریں. تو ہمیشہ آپ کے پاس اپنی تلاش کی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی دلیل ایسی ہونا چاہیے جس سے آپ قائل ہو. دوسرا قائل ہو نہ ہو وہ ضروری نہیں ہے. اچھا، اب سوال ہم نے یہاں پر لا کے رکھ دیا کہ آپ کو دلیل قائم کرنا ہے. یقیناً آپ لوگ سوچتے ہوں گے، یقیناً آپ لوگوں کے پاس دلائل ہوں گے. اگر آپ اس سے قائل ہیں تو بس سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، لیکن اس حد تک آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ کے پاس اس کو قائل کرنے کے لیے اتنا جواز ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قائل ہو یا نہ ہو، آپ اس کی دلیل سے قائل نہ ہو جائیں، آپ خود مطمئن رہیں، یہ ہونا چاہیے. اچھا، اب دلائل قائم کیسے کیے جائیں؟ ہم نے ایک بات تو کہہ دی، تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم پروردگار عالم کی وحدانیت کے سلسلے میں دلائل اس طرح قائم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آپ کو کچھ دلائل پیش کریں گے جو عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں.
لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دلیل آپ کو پسند آ جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دلیل سے آپ قائل ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دلیل آپ کے کام آ جائے، البتہ آپ کو خود ایک راہ مل جائے گی کہ آپ کس طرح سوچیں۔ اب اس دلائل تک پہنچنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، وہ ہے اقسام وجود کی قسمیں۔ وجود جو ہوتے ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ پہلے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، پھر ہم وجود باری تعالیٰ پر بات کریں گے اور اس وجود کی صفات پر بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وجود کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، انسان کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر جستجو کا جذبہ رکھا ہے، اور اس جستجو کے جذبے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان علمی ترقی اور ارتقاء کی منزلیں ہمیشہ سے طے کرتا چلا جا رہا ہے اور طے کرتا رہے گا۔ جستجو پیدا ہوتی ہے، کچھ علم آپ سیکھتے ہیں، اس کے آگے کی جستجو ہو جاتی ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں، اس کے آگے کی جستجو ہو جاتی ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کے دائرہ آگہی میں آ جاتا ہے، تو جو نہیں جانتے اس کو جاننے کی، یعنی انسان جو نہیں جانتا وہ جاننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے۔ جس وقت بچہ نوزائیدہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس کے قریب تالی بجائیں تو وہ فوراً مڑ کے دیکھے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں کہ جو معمول سے ہٹی ہوئی ہو تو فوراً آپ سبب تلاش کریں، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ہر شے کا سبب تلاش کرتے ہیں تو کیا اپنے وجود کا سبب تلاش کرنا ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے؟ ہم اپنے وجود کا سبب بھی تو تلاش کریں گے نا۔ تو اب جب ہم اپنے وجود کا سبب تلاش کرنے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اور ہمارے گرد و نواح جو کچھ بھی ہے اس میں کیا چیز قدر مشترک ہے جو ہر شے میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہماری ذات ہو یا ہمارے گرد و نواح پائی جانے والی دیگر مخلوقات ہوں، ان سب میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو وجود میں نہیں لایا ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ایسے لوگوں کو یا ایسی ہستیوں کو اپنے گرد و نواح دیکھتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لے آئیں اور ہم کو ایجاد کر لیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اگر اپنے وجود پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم ہوتے، تو فوراً ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں تھا۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم نہ ہوتے، تو ہمیں خیال آتا ہے نہیں، یہ بھی ضروری نہیں تھا، ہوتا تو پھر ہم ہوتے نہیں۔ یعنی ہمارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نہ ہونا ضروری نہیں تھا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا ہونا ضروری نہیں تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نہ ہوتے۔ اور ہمارے گرد و نواح میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ وہ ہو بھی سکتی تھیں اور نہیں بھی ہو سکتی تھیں، نہ ان کا ہونا ضروری تھا نہ ان کا نہ ہونا ضروری تھا۔ تو اب ہمارے سامنے ایک ایسا وجود آ گیا، ایک قسم وجود کی ایسی آ گئی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ہوں۔ ایسے موجودات کو ہم ایک نام دیتے ہیں، وہ نام ہے ممکن الوجود۔ ہر وہ چیز کہ جس کا ہونا بھی ممکن ہو اور نہ ہونا بھی ممکن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اب جب ہمیں ایک قسم مل گئی ممکن الوجود کی، تو ہم ایک مقام پر جا کے کھڑے ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ایک چیز ہوتی ہے ممکن الوجود۔ اب ہم اس کی صفات کا تعین کریں، کیونکہ ہم تو خود ممکن الوجود ہیں،
تو اس کی صفات کا تعین کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. لہذا ہم نے کہا دیکھو ممکن الوجود کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں آ جاتی ہے، اور کوئی وجود میں نہ لائے تو وہ نہیں ہوتی. یعنی کوئی وجود میں لاتا ہے تو ہوتی ہے، اور نہیں لاتا تو نہیں ہوتی. جبھی تو دونوں باتیں ممکن ہے نا. وجود میں لایا جائے گا تو وہ موجود ہوں گے، اور نہیں لایا جائے گا تو نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وجود کسی وجود میں لانے والے کا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی وجود میں لانے والے کا محتاج ہے، یہ بات طے ہو گئی. اچھا، پھر اس کے بعد سوال یہ کہ ہم جب وجود میں لائے گئے تو موجود ہوئے، اور جب نہیں لائے گئے تھے تو نہیں تھے. جب نہیں لائے گئے تھے تو نہیں تھے، جب لائے گئے تو ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حادث ہیں. حادثاتی طور پر ہمارا وجود جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے. ایک حادثہ ہے کہ ہم ہو گئے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتے، اتفاقی ہیں ہم. ایک اتفاق تھا کہ ہم ہیں، وہ اتفاق نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے موجودات ممکن الوجود ہیں سب اتفاقی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حادثاتی. اچھا، اب جو شے حادثاتی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زمانے میں وجود میں آئے. کوئی زمانہ ہو جس میں وہ وجود میں آئے. وہ وجود کے لیے زمانے کی محتاج ہو جاتی ہے. زمانہ ہوگا کوئی جس میں وہ وجود میں آئے ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے ہم صفات کا تعین کرتے چلے جائیں، ہوتا چلا جائے گا. جتنا چاہیں ہم اس کو پھیلا لیں. ہم فی الحال اس کو مختصر لے لیتے، ابھی اور ہمارے ذہن میں ہے صفات لیکن ان کو چھوڑے دیتے. تو اب صفات ہمارے سامنے آ گئی، لیکن اب ایک مقام پر جا کے ہمیں ٹھہرنا پڑے گا کہ نہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایجاد کیا، نہ ہم نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا. تو پھر اتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں. خدا جانے کب سے پیدا ہو رہی ہیں. نباتات پیدا ہو رہی ہیں، جمادات پیدا ہو رہی ہیں، حیوانات پیدا ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، جن پیدا ہو رہے ہیں. خدا جانے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے. دنیا میں وقت گزار رہا ہے اور جا رہا ہے. تو تخلیق جو ہے اس کا انداز ایک ہی ہے، اور لوگ نسلن بعد نسلن پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی طے ہے کہ کوئی ممکن الوجود ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو خود وجود میں لایا. تو اب عقل جب غور فکر کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو اس کو وجود میں لائے. تو جو اس کو وجود میں لائے گا وہ کہیں نہ کہیں موجود ہونا چاہیے اس کو، جس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو تمام صفات کے ساتھ عدم سے وجود بخش دے. تو پھر فوراً سوال ہوگا کہ بھئی اس کو کس نے وجود بخشا. چلیں ہوگا کوئی، اس نے اس کو وجود بخش دیا ہوگا. اس کو کس نے بخشا؟ اس کو بھی کسی نے بخش دیا ہوگا. یعنی کسی نہ کسی کا ہونا تو ضروری ہے. اب جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آخر میں عقل ہماری یہ کہے گی کہ یہ سلسلہ تو لامتناہی ہو جائے گا جب تک کہ ہم کہیں ٹھہرے نہ اور یہ نہ فرض کریں یا نہ سمجھیں یا یہ ہماری بات عقل میں نہ آئے کہ کہیں تو ایسا وجود ہوگا جس کو کوئی وجود میں نہ لائے. کہیں تو کوئی ایسا وجود ہوگا جس کو کوئی اور وجود میں نہ لایا ہو. اب اگر کہیں کوئی ایسا وجود ہو جس کو کوئی وجود میں نہ لایا ہو تو وہ اس صفت سے خارج ہو گیا جو ممکن الوجود میں ہے. ممکن الوجود کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وجود میں لایا ہو، تو اب وہ ممکن الوجود نہیں رہا، ممکن الوجود کی حدود سے نکل گیا. اب جب وہ ممکن الوجود کی حدود سے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ اس کو وجود میں لایا جائے. جب وہ اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ اس کو وجود میں لایا جائے تو پھر وہ زمانے کا بھی محتاج نہیں رہا کہ کسی زمانے میں وجود میں آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب زمانے کا محتاج نہیں رہا تو ازلی ہو گیا، پھر اس کو ہمیشہ سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو وجود میں تو کوئی لایا ہی نہیں، اس کو ہمیشہ سے ہونا چاہیے. تو اب وہ ہمیشہ سے ہے اگر، تو پھر مسئلہ یہاں پر یہ آئے گا کہ اس کا قدیم ہونا تو ثابت ہو جائے گا، لیکن ممکن الوجود جب ہم نے اس کو نہیں مانا. دیکھیے یہاں پر ایک بحث تھوڑی سی اور جو اس سے پہلے ہونا چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی وجود کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ یہ ممکن الوجود ہے تو پھر وہ کسی اور قسم میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو ہم ممکن الوجود کو ممکن الوجود ہی مانیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل اس کی نہیں مانیں گے. جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایک وجود کی قسم وہ ہے کہ جو ممکن الوجود ہے، تو وجود پا بھی سکتی ہے اور نہیں بھی پا سکتی. تو اس کے مقابلے پر دوسرے موجودات کا جب ہم تصور کریں گے تو وہ دو قسم کے موجودات اور ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں دو صورتیں تھیں، یا تو ہو یا نہ ہو. تو کوئی ایسا وجود بھی ہونا چاہیے کہ جس کا نہ ہونا واجب ہو، نہ ہونا ضروری ہو، جو ہو ہی نہ سکتا ہو. اور ایک کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جس کا ہونا لازم ہو، کیونکہ بیچ میں ممکن الوجود ہے جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو ایک ایسا ہونا چاہیے جو ہو ہی نہ سکتا ہو، اور ایک ایسا ہونا چاہیے جو ضرور ہو. تو جو نہیں ہو سکتا اس کو ہم کہتے ہیں ممتنع الوجود، اور جس کا ہونا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. یعنی جس کے لیے نہ ہونا محال ہو وہ ہے واجب الوجود، اور جس کے لیے ہونا محال ہو وہ ہے ممتنع الوجود، اور جس کے لیے دونوں چیزیں ممکن ہیں وہ ہے ممکن الوجود. سبحان اللہ سبحان. ممکن الوجود وہ ہو گیا جو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ممتنع الوجود وہ ہے جو ہو ہی نہیں سکتا، اور واجب الوجود ہے جو لازماً ہوگا. یعنی وہ نہ ہونا اس کا ممکن نہیں ہے، اس کا نہ ہونا جو ہے وہ محال ہے، محال یعنی ناممکن ہے. تو اس طریقے سے اب ہم پہنچتے ہیں واجب الوجود تک کہ وہ ذات کہ جس میں صفات ممکن الوجود نہ ہو وہی واجب الوجود ہوگا. اور ممکن الوجود جو ہے وہ کسی زمانے میں ہوتا ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. اگر ہم ایک مقام پر ہیں تو دوسرے مقام پر نہیں ہوں گے، وہاں آئیں گے تو ہو جائیں گے. تو وہاں ہم ممکن الوجود ہو گئے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہم ہوں گے، جب تک نہیں پہنچے جب تک وہاں نہیں، جب تک ہمارا عدم ہے وہاں. تو ایسی ذات کہ جس میں ممکن الوجود کی خواص نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ ہو، ورنہ جہاں نہیں ہوگا وہاں ممکن الوجود ہو جائے گا، یا جس زمانے میں نہیں ہوگا اس زمانے میں ممکن الوجود ہو جائے گا. اب جو زمانے اور مکان کی قید سے باہر ہو، ہر جگہ ہر زمانے میں ہو، اس کے لیے لامحدود ہونا ضروری ہے. محدود ہوگا تو واجب الوجود نہیں ہو سکے گا. اب جو شخص جو ذات لامحدود ہو وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایک سے زیادہ ہوگا تو محدود ہو جائے گا، جب تک ایک نہیں ہو جب تک لامحدود نہیں ہو سکتا. لہذا لامحدود ہونے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. یہ ایک تھوڑی سی بحث تھی جس کو ہم نے آپ کے ذہن میں صرف اس لیے ڈالا، اس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں گئے، اس کی بہت تفصیل ہے لیکن اس میں ہم نہیں گئے صرف اس لیے کہ پہلی کلاس میں ہم اس سے زیادہ ذہنوں پر زور نہیں ڈالنا چاہتے. اچھا، لیکن بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے بھاگ گئے ہمارے سب سننے والے، ہم کیا کریں گے، بیٹھے رہ جائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنا ہی آپ کو تکلیف دیں گے جتنی آپ برداشت کر لیں. اچھا اب دیکھیے سوال اس کے آگے آتا ہے کہ ہم دلائل کیسے قائم کریں کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ لامحدود ہے.
وہ قدیم ہے. ہم جب پڑھتے ہیں صفات باری تعالیٰ تو صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں, صفات سلبیہ پڑھتے ہیں, وہ ابھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. صفات کے جب صفات میں آئیں گے, ابھی ہم صفات پڑھیں گے, ابھی ہم صرف وجود کیا تھا. تو اب مثال کے طور پر آپ نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ نے کیسے مان لیا کہ اللہ ایک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے اس لیے مان لیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ چمکتا ہے, اپنی حرارت اور اپنی روشنی بکھیرتا ہے, تو سمندروں میں بخارات پیدا ہوتے ہیں. وہ بخارات ہوا کے اوپر بلند ہوتے ہیں. جب ہوا پر بخارات بلند ہوتے ہیں تو وہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, پانی کے قطروں میں. پھر وہ ٹنوں پانی جو ہے وہ ہوا اس کو لیے وہ ہوتی پھرتی ہے. پھر وہ کسی خشک زمین کے اوپر جب پہنچتی ہے اور زمین کی کشش کے دائرے میں آتی ہے تو زمین کے اوپر وہ پانی جو ہے وہ برسنے لگتا ہے. جب وہ پانی زمین پر برستا ہے تو نباتات اگ جاتی ہے. نباتات اگتی ہے تو اس کو چرندے چر لیتے ہیں, پھر ان چرندوں کو درندے بھی کھا لیتے ہیں, انسان بھی کھا لیتے ہیں. اب اگر سورج کا خالق کوئی اور ہوتا, سمندر کا خالق کوئی اور ہوتا, ہوا کا خالق کوئی اور ہوتا, پانی کا خالق کوئی اور ہوتا, زمین کا خالق کوئی اور ہوتا, چرندوں کا خالق کوئی اور ہوتا, انسانوں کا خالق کوئی اور ہوتا, درندوں کا خالق کوئی اور ہوتا, تو یہ اشتراک عمل کیسے پیدا ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اشتراک عمل جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پورا ایک نظام کسی ایک مدبر ہستی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کا مالک ہے, سب اس کے تابع ہیں, سب اس کی مشیت کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا, پھر آپ نے کہا نہیں صاحب یہ تو کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں, کوئی اور دلیل دیں. میں نے کہا اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات, اربوں خربوں نظام ہائے شمسی, یہ ایک ہماری دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ کتنی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے. اس کی جو محوری گردش ہے تقریباً 800 میل فی گھنٹہ ہے. ہم کسی ایسی سواری کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں جس کی اتنی رفتار ہو؟ اچھا, دوسری چیز کیا ہے کہ زمین پر ہر شے متوازن ہے. اگر یہ زمین بڑی ہوتی اس سے تھوڑی تو ہر شے کا وزن بڑھ جاتا, اور یہ زمین جو ہے وہ کشش ثقل میں اتنی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ جا کے سورج سے ٹکرا جاتی یا چاند آ کے ٹکرا جاتی, کیونکہ گریویٹیشن بڑھ جاتا. اچھا, لیکن ایسا نہیں ہے, ہر سیارہ اپنے نظام سے باہر نہیں جاتا, اور جتنے فاصلے پر پروردگار عالم نے زمین کو سورج سے رکھا ہے, اگر اس سے زیادہ ہوتا تو بھی زمین جم جاتی, اس سے کم ہوتا تو سارے سمندر کھول جاتے. جتنا کرہ ہوائی رکھا ہے اس سے زیادہ ہوتا تو پریشر اتنا بڑھ جاتا کہ لوگ دب جاتے, کم ہوتا تو لوگ ہو جاتے. تو یہ اتنا ناپا کس نے ہے, اتنی ایکوریسی کہاں سے آ گئی؟ میں کہا نہیں بھائی یہ بھی ہم نہیں مانتے, یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوئی, اسی طرح وجود میں آ گیا. اچھا آ گیا, ایک ہمارا نظام شمسی ہے, اسی طریقے کے اربوں نظام شمسی ایک
कहकशां में हैं, गैलेक्सी में हैं, सब अपनी जगह ठहरे हुए हैं। उसके बाद उससे ऊपर एक और कहकशां है, एंड्रोमेडा है, उसके ऊपर एक और कहकशां है। हर कहकशां अपने तवाज़ुन पर ठहरी हुई है, और हर कहकशां जो है वो दूसरी कहकशां के कशिश और जस्ट की वजह से अपनी जगह ठहरी हुई है, और जर्रा बराबर कोई सैयारा इनहिराफ नहीं करता अपने मदार से। अगर करे तो वो निज़ाम शमसी तबाह हो जाए। एक निज़ाम शमसी तबाह हो तो बाकी सारे निज़ाम शमसी तबाह हो जाए, पूरी कहकशां तबाह हो जाए। एक कहकशां तबाह हो तो बाकी सब तबाह हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से मरबूत हैं। तो ये सब के सब टिकी भी कैसे हैं? कितने अरबों सैयारे ऐसे हैं जो मर जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम हो जाता है कि तवाज़ुन नहीं बिगड़ने पाता। तो ये सब कैसे हुआ है? कहा भाई वो तो एक निजाम चल रहा है। हमने कहा देखिए निजाम तो चल रहा है, हमने कहा क्या जरूरी है कि एक चला रहा हो सकता है बहुत से मिलकर चला रहे हो, ठीक है। अब हमारा दावा यह है कि निजाम को चलाने वाले कभी दो हो ही नहीं सकते, निजाम चल ही नहीं सकता दो के। छोटा सा निजाम आप ले लें, छोटा सा सिस्टम साइकिल का ले लें। आप चाहें कि उस साइकिल को एक से ज्यादा आदमी चलाएं, एक से ज्यादा आदमी पैडल घुमा सकते हैं, एक से ज्यादा आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन ब्रेक और हैंडल जो है वो दो के हाथ में नहीं हो सकता, वो हमेशा एक ही के हाथ में होगा। अगर दो के हाथ में होगा तो निजाम नहीं चलेगा। कोई भी निजाम उसी वक्त चलता रहता है जब उसका मुदब्बिर एक हो। एक से ज्यादा साहिब इरादा जो है वो एक निजाम को नहीं चला सकते। तो एक दलील हमने ये कायम की, हो सकता है आप कन्विंस नहीं हो, आप कहेंगे नहीं साहब ये जानदार बात नहीं हुई, अच्छा नहीं हुई। अच्छा अब एक बात बताएं कि कायनात की हर शय काहे से बनी? आपने कहा एटम से बनी। ने कहा अच्छा एटम काहे से? आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ने कहा अच्छा सोने में और लोहे में क्या फर्क है? आपने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद का फर्क है। तांबे में और लोहे में क्या फर्क है? कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद का फर्क है। गंधक और फास्फोरस में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद का फर्क है। अगर इसमें वो तादाद हो जाती है ये भी वही हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाया उसने कायनात बनाई, सारी कायनात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो बनी हुई, जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाया उसने कायनात बनाई। तो इस तरीके से आप ऐसे दलाइल कायम करें कि जिससे आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह एक है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से एक वसीयत के दौरान ये कहा था कि बेटा अगर खुदाए वहदहु ला शरीक के अलावा कोई खुदा होता तो वो भी तुम उसकी कुदरत के आसार भी दुनिया में पाते, और उसके भेजे हुए अंबिया भी आते। गैर अल्लाह होता तो हिदायत भी करता, उसके भेजे हुए अंबिया भी आते, वो भी कोई निजाम लाते, वो भी कोई तुम्हें दीन देते। लेकिन जितने नबी आए किसी ने किसी दूसरे खुदा का पता तो नहीं दिया। तो इसका मतलब कायनात में हादी तो एक ही है। तो जब हादी एक है तो खालिक भी एक ही होगा, सब उसी के बंदे होंगे। तो इस तरीके से हम दलाइल कायम करते हुए चलते हैं। अब कुरान ने खुद कुछ दलाइल कायम किए, जिसमें एक दलील जो है सूरह अंबिया की 22वीं आयत में आई है, और सूरह अंबिया की 22वीं आयत को हम इंशाल्लाह अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। इसको हम एक खास दलील के तौर पर पेश करते हैं। और एक दलील जिसको हम सरफुल वजूद की दलील कहते हैं, वो भी हम पेश करते हैं लामुतनाही होने के सिलसिले में, कि अगर हम एक मर्तबा ये साबित कर दें, अभी हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, अभी हमने सिर्फ वाजिबुल वजूद तक बात की है और ये कहा है कि वाजिबुल वजूद जो है उसका लामहदूद होना जरूरी है। अब इसके ऊपर मजीद बहस इंशाल्लाह अभी नशिस्त में करेंगे कि लामहदूद क्यों होगा। तो जो ज़ात लामहदूद हो वो एक से ज्यादा नहीं होगी,
وہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی. ایک سے زیادہ ہوگی تو پھر محدود ہو جائیں گی, اور محدود ہو جائے گی تو ایک دوسرے کی محتاج ہو جائے گی, اور ایک دوسرے کی محتاج ہو جائیں گی تو ان صفات کی حامل نہیں رہیں گی جو واجب الوجود میں ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک میں جو صفات ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب وہ اکیلا ہو. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ صفات نہیں ہو سکتی تھی. جناب یوسف جب زندان میں تھے تو ان کے جو زندان کے ساتھی تھے قیدی, ان سے ایک مرتبہ انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ اگر بہت سے کمزور خدا ہوں تو وہ بہتر ہیں یا ایک قوی اور زبردست خدا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کہیں ایک قوی اور زبردست خدا مل جائے تو اس سے بڑھ کے بات ہی کیا ہو سکتی ہے. سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک خدا ہو اور بہت قوی اور زبردست اور مکمل صاحب اختیار اور قادر مطلق ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے فطرت کو جگایا تھا. فطرت کو جگایا تھا. فطرت انسانی میں توحید ہے اور فطرت انسانی میں وجود ہے. بات یہ ہے کہ توحید جو ہے وہ ایک لحاظ سے فرع ہے وجود کی. پہلے ہم اللہ کے وجود کو مانیں, پھر یہ سوچیں کہ ایک ہے کہ دو ہیں کہ چار ہیں. یعنی توحید کا ایک ہونا تو بعد میں آئے گا نا, پہلے تو ہونا چاہیے. لیکن دین شروع ہو رہا ہے توحید سے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہے پھر ہو کہ ایک ہے, ایسا نہیں ہے. کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا ایسا کیوں ہوا؟ دین یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہے. تو آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی اس کا خلاصہ ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں دے دیں کہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ فطرت میں ہے. یعنی انسان فطری طور پر کسی خالق کو مانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ تاریخ انسانیت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر زمانے میں آپ کو لوگوں کو یہ احساس ہونا آثار سے ثابت ہوگا کہ کبھی وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں, کبھی چاند کی کر رہے ہیں, کبھی ستارے کی کر رہے ہیں, کبھی حیوان کی کر رہے ہیں, کبھی درخت کی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وجود الہ تو ان کے ذہن میں ہے, معرفت نہیں ہے. معرفت کے لیے دین آیا ہے, وجود تو ہے انسان کے ذہن میں. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توحید میں ابھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے سورہ توحید کی, آیت الکرسی کی اور دوسری چیزوں کی. اور اس کے بعد ایک بات اور بتائیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پروردگار عالم یہ جانتا تھا کہ ایک زمانے میں باریک بینی والی عقلیں رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بڑی زبردست اور بڑی باریک عقلیں رکھتے ہوں گے. تو ان کے لیے پروردگار عالم نے سورہ توحید نازل فرمائی اور ان کے لیے سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں نازل فرمائی. سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان نشستوں میں. سورہ توحید کو بھی پڑھیں گے اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں بھی پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ 2 مقامات اور ہیں, ایک آیت الکرسی اور ایک سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جہاں اللہ کا تعارف ہے. وہ پھر انشاءاللہ اگلے دروس میں ذرا ایڈوانس بات ہو جائے گی, وہاں پڑھیں گے. تو سورہ توحید کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر کیا کہا گیا کہ قل هو اللہ احد, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہا کہ قل اللہ احد, اے رسول آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. اے رسول آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کا اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ تصور الہ تو ذہن میں تھا. یعنی جس اللہ کا تم تصور رکھتے ہو وہ ایک ہے. ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ تم نے فلاں زمانے میں فلاں سن میں ایک سفر کیا تھا بحری. اس نے کہا ہاں کیا تھا. کہا اس میں تم طوفان میں گر گئے تھے؟ کہا ہاں گر گئے تھے. کہا کہ کوئی امید سفینے کے صحیح سلامت نکلنے کی نہیں رہ گئی تھی؟ کہا ہاں ایسے ہی ہوا تھا. کہا اس وقت تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا اس وقت رہ کے یہ خیال آتا تھا کہ شاید کوئی بچا لے.
تو آپ نے کہا وہ کوئی کون تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم وہ کوئی کون. آپ نے کہا وہ تمہاری فطرت میں چھپا ہوا اللہ تھا. واہ واہ واہ. جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ بچا لے گا. تو فطرت میں ہے تمہاری اللہ, معرفت نہیں ہے. دین جو ہے وہ معرفت ہے, تو معرفت سے دین شروع ہوا ہے. قل هو اللہ احد, کہو وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ جس کا تصور ہے تمہارے ذہن میں. تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم معصومین علیہ السلام کی بعض دعاؤں پر اقتباسات پیش کریں گے کہ جہاں پر معرفت کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے انسان کی جو فطری طلب ہے, اللہ کو تلاش کرنے کی فطری طلب پوری ہو جائے. وہ انشاءاللہ دعاؤں سے ہم نکال کے بیان کریں گے. اور ابھی فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو روکے دیتے ہیں تاکہ اتنی گفتگو کے اوپر ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ لوگوں کو یہ گفتگو جو ہے وہ بہت بھاری تو نہیں لگی, بہت مشکل تو نہیں لگی, بہت غیر دلچسپ تو نہیں لگی, بہت خوش تو نہیں لگی, اور اگر نہیں لگی تو کیا انہوں نے اس سے کچھ حاصل کیا, کچھ سیکھا, کچھ سوچنے کا موقع ملا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں. اگر ہم سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی, میرا دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو, تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ ہم کہیں گے بھائی علاج کراؤ اپنا, بھوک تو فطری طلب ہے. اگر تم کو بھوک نہیں لگتی تو تم بیمار ہو, اپنا علاج کراؤ. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ مجھے تو جستجو نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کی, مجھے تو جستجو نہیں ہے معرفت کی, مجھے تو جستجو نہیں ہے اپنے مقصد تخلیق کو جاننے کی, تو اس کا مطلب اس کی روح بیمار ہے, اس کو علاج کرانا پڑے گا اپنی روح, کیونکہ وہ طلب نہیں ہے جو فطری ہے. اور یہ تو سب سے شدید طلب ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کا طالب ہوتا ہے. اگر انسان اللہ کا طالب نہ ہو تو پھر کس کا طالب ہوگا؟ تو اللہ کا طالب ہونا فطرت ہے. اگر انسان انسانیت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کی سب سے شدید طلب جو ہے وہ اللہ ہے. سب سے شدید طلب اس کی اللہ ہے کہ اللہ کو کیسے پاؤں, اللہ تک کیسے پہنچوں, اللہ کو کیسے راضی کروں, اللہ سے میرا کیا واسطہ ہے, اللہ کا میرے اوپر کیا حق ہے, اللہ سے میرا رشتہ کیا ہے, اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں. یہ چیز ہے علم توحید. تو بہرحال انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کو یہاں پر روکیں اور آپ حضرات کے تاثرات کا ہمیں علم ہو کہ ہم نے جو بات کی وہ آپ لوگوں کو دل کو لگی, پسند آئی, یا غیر ضروری, یا کس طریقے کی بات محسوس ہوئی. تو کسی کی بات اگر سوال ہے تو سوال کر لیں ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں, ورنہ میرے پاس مولانا صاحب 2-3 سوال ہیں اور ایک امکانہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا ہوا ہے, تو وہ بھی اللہ ہمت دے گا تو میں کر لوں گا انشاءاللہ. ایک سوال جو تھا یہ فرزانہ نے بھیجا ہے سوال, وہ ایسے بھیجتی ہیں سوال کہ اللہ کی صفات میں الاحد اور الواحد کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم مختصر جواب فی الحال دیے دیتے ہیں. واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں, اور احد کا مفہوم بے مثال کا ہے, یکتا, جس کا جیسا دوسرا نہ ہو. ایک مرتبہ جنگ جمل کے موقع پر جس وقت میدان کارزار گرم تھا, ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا, جب ہم اللہ کو واحد کہتے ہیں یا احد کہتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ واحد یا احد کے 4 مفاہیم ہیں, جس میں سے 2 مفاہیم وہ ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں, اور 2 مفاہیم وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے شایان شان ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان کی, وہ انشاءاللہ ہم اگلی تقریر میں بیان کریں گے, کیونکہ پھر
گفتگو لمبی ہو جائے گی. ایک سوال کے جواب میں ہم چاہ رہے ہیں کہ فی الحال اتنی ہی بات کریں کہ احد بے مثال یکتا جس کا ساتھ دوسرا نہ ہو، واحد وہ جو اس لیے ایک ہو کہ دوسرا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ یعنی خدا ہم کا یہ ایک کہیں ہونا، کہ ایک ہی کرسی ہے تو وہ ایک اس لیے ہے کہ دوسری نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ اس کا اس لیے مطلب ایک خدا نہیں ہے کا کہ ایک، دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خدا کا ایک ہونا اس کو محدود نہیں کرتا ہے بیسیکلی. جی خدا کا ایک ہونا اس کو محدود نہیں کر رہا اللہ میاں کو. محدود تو نہیں کرتا، وہ لامحدود تو اپنی جگہ رہتا ہے. بات یہ ہے کہ گنتی کا ایک ہوتا ہے نا. جیسا بھی ہم نے کہا کہ ہم کہیں کمرے میں ایک کرسی رکھی ہے یا گھر میں ایک آدمی ہے، تو ایک آدمی جو ہم نے کہا تو وہ ایک کا لفظ یا واحد کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دوسرا نہیں ہے. دوسرا ہوتا تو دو ہو جاتے. اللہ کے لیے ایسا ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ اس لیے ایک ہے کہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ٹھیک. وہ اس مطلب ایک جو ہے اس کو محدود نہیں کر رہا اللہ میاں کو. ٹھیک ہے. یہی سوال تھا میرے ذہن میں کہ وہ اینی وے. اچھا ایک اور بھی سوال تھا فرزانہ کہی کہ عرفانی نقطہ نگاہ سے توحید کو صرف اللہ کو ایکسپیرینس کر کے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علم عرفان اپنی جگہ ایک علم ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اگر اللہ نے وقت دیا، موقع ہوا. اور ایک مکتب فکر ہے جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، تصوف. تصوف اور عرفان دو الگ الگ چیزیں ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت قریب ہیں، لیکن بہت قریب نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. اور عرفان جو ہے وہ دراصل معرفت کا علم ہے، اور معرفت میں وہ مقامات آ جاتے ہیں جہاں انسان، جیسا کہ مولا نے فرمایا، مولا سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا تو میں اللہ کی عبادت کیسے کرتا؟ تو اس نے کہا اچھا کیا اللہ کو دیکھا؟ تو پھر آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو دیکھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے دیکھا، یعنی اس کے وجود کا ایسا احساس کہ جو رویت سے بھی بڑھ جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مریض آیا، آپ نے کہا اچھا تم کو بخار ہے. آپ نے تھرمامیٹر لگایا اور تھرمامیٹر کے درجہ حرارت نے جو آپ کو بتایا کہ اتنے ڈگری اس کے جسم کا درجہ حرارت ہے، تو آپ نے کہا اوہ تمہیں تو بہت تیز بخار. اچھا تو میں نے، اب آپ کو کیا ہوا؟ اس کے بخار کا یقین ہو گیا. گو کہ بخار آپ نے دیکھا نہیں، لیکن بخار کو آپ نے اس طرح سے محسوس کر لیا کہ آپ کو 100% یقین ہو گیا جیسے آپ نے دیکھا ہو. تو دیکھنا جو ہے ایک رویت ہوتی ہے آنکھ سے، اور آنکھ کی رویت غلطی کر سکتی ہے. یعنی ایک وقت میں 10 آدمی عید کا چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو نظر آئے کسی کو نہ نظر آئے، رویت غلطی کرتی ہے. لیکن جہاں احساس بیدار ہو جائے وہاں غلطی نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے بصیرت سے دیکھنا جو ہے وہ رویت سے دیکھنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو عرفان کے نکات جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. چلیے ندیم کاظمی بھائی کا سوال ہے جی، فرمائیے ندیم بھائی، مائک اپنا آن کریے. جی السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ آپ کی گفتگو کے ابتدائی حصے سے ہے، جہاں پہ آپ نے 4 مکتبوں کا ذکر کیا تھا، معتزلہ، اشعریہ، تصوف، اشنا عصری، اور آپ نے ایک اور کا بھی ذکر کیا ہے، مکتبہ اہل سنت. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آج کل کا جو اہل سنت کا مکتب ہے وہ معتزلہ کے بہت قریب ہے، لیکن یہ اہل سنت آپ نے کہا ہے کہ ایک سیپریٹ مکتب ہے. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی فلسفیکل جو گراؤنڈ ہیں وہ کس نے پرووائڈ کی؟ شکریہ.
آج کل جو اہل سنت ہیں وہ سب مکتب عشائرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت کہلاتے اسی لیے ہیں کہ انہوں نے دین فہمی اور دین پر عمل کرنے کے لیے ماخذ سنت کو بنایا تھا. معتزلہ عقل کو بناتے تھے، تو انہوں نے عقل کے مقابلے میں سنت کو رکھا تھا، اس لیے اہل سنت کہلائے. اور آج کے جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ مکتب عشائرہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال ہے میرا. جی گو ہے. ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ میں نے کہیں اور سنا تھا کسی مولانا صاحب کو، مے بی شاید آپ اس پہ بعد میں روشنی ڈالیں، کہ توحید اور رسالت کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ رسالت توحید کے سامنے آ جائے تو ہم ایسی رسالت کو بھی نہیں مانیں گے. آپ کے سلسلے میں کوئی کامنٹس ہیں؟ دیکھیے، توحید رسالت کے سامنے آ جائے کوئی بات بنے گی نہیں. رسول کا بھیجا جانا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آ کے یہ کہے کہ میں رسول ہوں، مجھے رسول مان لو، یا مجھے عظیم مان لو، یا مجھے سرپرست مان لو، یا مجھے اپنا سردار مان لو، یا مجھے اپنا مولا مان لو، تو آپ مان لیں گے؟ ظاہر ہے آپ نہیں مانیں گے. اسی کو مانیں گے جسے اللہ نے بنایا ہو. یعنی ہم اللہ کے رسول کو اسی لیے مانتے ہیں نا کہ اللہ نے بنایا. اگر اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو کیسے مانتے؟ یا ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم بعد رسول کا جانشین اسی کو مانتے ہیں جسے اللہ بنائے. جسے آپ بنائیں گے اسے نہیں مانیں گے، ہم صرف اس کو مانیں گے جس کو اللہ بنائے. یہی ہے توحید، کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ بناتا ہے، جس کو اللہ نہیں بنایا اس کو نہیں مانتے. تو ظاہر رسول کو بھی جب اللہ بناتا ہے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں بنائے گا تو کسی کو رسول کیسے مانیں گے؟ اور رسول بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا، اسی لیے معجزہ دکھاتا ہے. اچھا، ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ایک خدا کے وجود کی دلیل دی تھی کہ خدا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، تو اس خدا کو پھر کس نے بنایا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ آرگومنٹ شاید ایک جو تھے برٹرینڈ رسل، ان کا بھی آرگومنٹ یہی تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے خدا کو اس دلیل سے پہچانا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ برٹرینڈ رسل نے ممکن ہے یہ کہا ہو، ہماری نظر سے یہ والا قول گزرا نہیں ہے، لیکن بہرحال عقل کی بات ہم تو کر رہے ہیں. یعنی ہم یہاں پر کسی کا قول نقل نہیں کرنا چاہتے یا کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی عقل سے دلیل نکالیں. جیسا کہ آپ سے ہم نے کہا کہ ہم دلائل پیش کرنے ضروری نہیں کہ آپ اس کو مان لیں، صرف اتنا ہے کہ ہمارے دلائل پیش کرنے سے آپ کو دلیل قائم کرنے کی راہ مل جائے. جی ساجد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم دوسرے کے دلائل سے خود قائل نہ ہو سکیں. تو عموماً جو لوگ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں وہ کیا دلائل دیتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے پھر رد کر سکتے ہیں؟ ان میں سے چند ایک کا اگر ریفرنس دے سکیں تو بہت اچھا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی چیز ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عموماً دنیا میں ہر زمانے میں جو انسانوں کی آبادی رہی ہے اس کی اکثریت خدا کو ماننے والی رہی ہے. منکرین وجود خالق ہمیشہ بہت تھوڑے سے رہے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ منکرین مذہب یا منکرین وجود خالق ہوئے ہیں ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات نظر آتی ہیں. جیسے آپ کو لینن کی تھیوری اگر ملے، لینن کی یا اور ماؤ کی یا اور جو کمیونسٹ ذہن نکلے، ڈائی الیکٹرک تھیوری یا بگ بینگ تھیوری یا اور اس قسم کی تھیوریز پیش کرنے والے، انہوں نے یہ تھیوریاں ڈھونڈ کے کیوں تلاش کی؟ اس لیے کہ وہ مذہب کے ایک گھٹے ہوئے ماحول میں تنگ آ گئے تھے اور مذہب کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے تھے. مذہب کی بنیاد وجود خدا پر ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم اللہ کے وجود کو عدم ثابت کر دیں. لیکن کوئی بھی عدم ثابت کرنے والا یہ نہیں کہہ سکا آج تک کہ ہم نے عدم ثابت کر دیا. ہر ایک نے یہی کہا کہ ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اس کا معنی جانا ضروری نہیں ہے.
اور ہم نہیں جانتے ایسے کسی وجود کو. اس قسم کے دلائل انہوں نے نکالے ہیں، لیکن اس کی وجہ ہمیشہ فطرت سے بغاوت ہوئی ہے. اور فطرت سے بغاوت کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں مذہب کی زنجیریں کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی. آپ دیکھیں کہ دنیا نصرانیت میں رومن کیتھولکس کے مظالم جب بڑھے تو پروٹیسٹنٹ وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے جب یہ مذہب کی بندشیں اس طرح سے بڑھیں کہ مذہب کے نام پر ظلم عوام تک پہنچ گیا تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ ہم کسی طرح مذہب کو ختم کریں. تو اگر آپ پوری عالم انسانیت کا جائزہ لیں تو اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں ماننے والے ملیں گے. آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ماننے والے ملیں گے، انکار کرنے والے نہ ہونے کے برابر ملیں گے. لیکن بہرحال تفریح لینے کے لیے یا اپنے آپ کو قابل ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کے سامنے اس قسم کی گفتگو کر سکتا ہے. لیکن آپ کا علم اور آپ کا یقین جو ہے اس کا درجہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں اس کے دلائل کو رد کرنے میں کوئی مشکل نہ پڑے. اور مشکل نہ پڑنے کا بھی مطلب ہم نے یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو قائل کر دیں، آپ خود قائل ہو جائیں. اچھا شاید نہیں ہم کا سوال. اچھا اب اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ میرے پاس ایک دو سوال ہیں. اب وہ مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر وہ آتا ہے کہ اللہ میاں کا یہ کہنا ہے کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اقرب من حبل الورید والی بات جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم قرآنی آیات کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا قریب ہونا کیا ہے اور ہمارا اللہ سے قرب کیا ہے. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اللہ اپنے احاطہ علمی، احاطہ قدرت، احاطہ قیومی اور دیگر اپنی صفات اور اسماء حسنہ کے مطابق ہم سے، ہمارے وجود سے زیادہ قریب ہے، اور ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں. انبیاء، اولیاء، اوصیاء اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اس قریب ترین شے کے قریب ہو جائیں، اس قریب ترین وجود کی قربت کا احساس کرنے لگیں، اور اس کی قربت کا احساس ہی دراصل ہمیں اس کے قریب کر دے گا. تو اس کا شہرک سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم، وہ ہم انشاءاللہ پوری تفصیل بیان کریں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پر، کہ اس کے اسماء حسنہ جس میں خاص طور سے حیات، اس کا حی ہونا، وہ ایسا صاحب حیات ہے کہ خالق حیات ہے. اس نے وہ حیات خلق کی ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو زندہ کہہ رہے ہیں، اور وہی ضامن ہے ہمارے قیام کا. اگر اس کا پرتو قیومی ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے جدا ہو جائے تو ہمارا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. ہم اس کے وجود سے ہی قائم ہیں. ٹھک ہے. تو یہ پھر تفصیلی مباحث ہیں، ان کو انشاءاللہ بعد میں ضرور انشاءاللہ. جی ہیوسٹن ٹیکساس سے رضوان صاحب بھائی، سوال ہے آپ کا کوئی؟ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، یہ جو مین اس پر جو یہاں بہت زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، تو اس کا کوئی، اور پھر اس کے بعد ہزاروں ملینز ایئرز کے بعد وہ ایک جراثیم زندگی کا پیدا ہوا، اور اس کے بعد زندگی اس طرح سے. تو اس میں حقانیت یا وحدانیت یا اللہ کے وجود کا کیا دلیل ہے اس میں؟ وہ انشاءاللہ ہم اگلے گفتگو میں آپ کو بتائیں گے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ نظریات اس قسم کے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ خالق کے انکار کا کوئی راستہ پیدا ہو جائے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کائنات کا نظم و ضبط اور کائنات کے توازن کا برقرار رہنا
یہ ایک الگ چیز ہے. آپ نے اگر بالفرض یہ کہہ بھی دیا کہ وجود کی وجہ بگ بینگ ہے، تو اب اس میں توازن کا باقی رہنا، اب اس میں بقا کا پہلو اور دیگر وہ امور کہ جو نظام کے مدبرانہ انداز کو ثابت کرتے ہیں، اس کی توجیہ آپ کہاں سے کریں گے؟ اور اس سلسلے میں ایک بات کی ہم اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ لوگ یہ سوالات کریں گے اور آپ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جواب دیں. ہم حاضر ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، بالکل دیں گے. لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہماری گفتگو اس طریقے سے ہو کہ ہماری اپنی فکر جو ہے اس میں وحدانیت اور اس میں توحید پیدا ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام ان چیزوں کو رد کر سکیں جو اس کے راستے میں ہیں. اسی لیے ان چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ ہم موحد بن جائیں اور ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جائیں. کیونکہ ابھی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ضرور، لیکن 100% نہیں ہیں، پارشل ہیں. کچھ ہم اقتدار کے بندے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کے بندے ہیں، کچھ پرسنٹیج ہماری جو ہے وہ اقتدار کے بندگی میں چلی جاتی ہے، کچھ دولت کی بندگی میں چلی جاتی ہے، کچھ اور چیزوں کی بندگی میں چلی جاتی ہے، اور کچھ پرسنٹیج بنتی ہے، بچتی ہے اللہ کے لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں 100% اللہ کا ہی بندہ ہونا چاہیے. ہم اس طرف آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اللہ نے چاہا اور ہماری مدد غیب سے ہوئی تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ ایک ایسا گروہ بن جائیں کہ جو اللہ کے مثالی بندے ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. کسی کے پاس سوال ہے کوئی اور؟ میرے پاس ایک دو متفرق سوال ہیں مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں اگر کسی کے پاس سوال ہے توحید سے متعلق. توحید پہ بھی گفتگو جاری ہے، توحید تو ختم نہیں ہے، گفتگو ابھی تو شروع ہوئی ہے. اچھا، تو مولانا ایک سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ مکڑی کا گھر سب گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مکڑی کے جال کا جو ایک وہ ہوتا ہے تار جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بات اب اس وقت تو اتنا موقع نہیں ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے اور اس کو آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا. لیکن ہم آپ کو صرف اتنا بتا دیں کہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ دراصل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ گھر بنانے والا موسم کی سختی سے، اس کے اثرات سے بچ جائے، اس گھر میں محفوظ ہو جائے. اور مکڑی جو گھر بناتی ہے نہ وہ دھوپ سے محفوظ ہوتا ہے، نہ بارش سے، نہ پانی سے، نہ گرمی سے، نہ سردی سے. یعنی اس میں گھر ہونے کی خاصیت سب سے زیادہ کمزور ہے. اچھا، گھر ہونے کی خاصیت سب سے زیادہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اور بھی ہے جو کہ آپ پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں سورہ اعراف کے بارے میں، لیکن وہ سوال دوبارہ آیا ہے دوسرے اینگل سے، تو وہ میں پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں. فرمائیے. یہ ہے کہ اس میں سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بلندیوں پہ ہوں گے اور جو لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے، جو لوگ نیچے ہوں گے ان بلندیوں سے. اور یہ لوگ جو نیچے ہیں وہ امیدوار ہوں گے جنت میں جانے کے. تو بلندی والے لوگ ان امیدواروں کو اہل جنت کہہ کر سلام کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے آج کے دن کوئی پریشانی اور حزن و ملال نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں نیچے جو ہیں جن سے یہ کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ عامت المسلمین کے پاس جو روایات ہیں ان کے مطابق یہاں پر 4 ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے: حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور امیر المومنین علیہ السلام. لیکن ہمارے پاس جو ہمارے عقیدے کے مطابق بات سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے روایات میں بھی اس قسم کی بعض جگہ چیزیں ملتی ہیں، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جو اپنے شیعوں کو پہچان لیں گے. لیکن صاحبان اعراف کے بارے میں قرآن میں مختلف انداز پر ذکر ہے. بعض جگہ ان لوگوں کو بھی صاحبان اعراف کہا گیا ہے کہ جو ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں لیکن جنت کے امیدوار ہیں اور بعد میں ان کو شفاعت کے ذریعے جنت ملے گی. تو اس طریقے سے وہ آیتوں کو جب سامنے رکھ کے بات کی جائے تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کا جو سوال ہماری خاتون نے کیا ہے اس سے مراد ہمارے ائمہ اہل بیت ہیں. جو نیچے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اب شیعہ ہیں.
جی جو نیچے لوگ ہیں جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل جنت. ہاں وہ جو شیعہ ہیں ان کے بارے میں دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا اور ان سے یہ کہیں گے کہ تم جاؤ جنت میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس تو ہو گئے تمام سوالات. اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر ہم مولانا صاحب سے اجازت چاہ لیتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں آج یہ رکا ہے. یہ ابھی شروع ہوا ہے. توحید کا مسئلہ جو ہے وہ کافی طویل بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے, تو اس پہ کچھ پروگرام لگ جائیں گے. ایکچولی آئی تھنک نہج البلاغہ میں بھی جو خطبہ ہے سب سے لمبا وہ حضرت علی کا وہ پہلا والا وہ توحید کے اوپر ہی ہے. جی مولانا ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل موضوع جو ہے وہ توحیدی ہے, اور ظاہر ہے کہ تعلیمات اہل بیت جو ہیں وہ تعلیمات کتاب و حکمت ہیں. سرکار رسالت کی ذمہ داری ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کی ذمہ داری. تو اہل بیت جو تعلیم دے رہے ہیں وہ دراصل تعلیم کتاب و حکمت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات جو ہیں اس کا محور توحیدی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے نمونے کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی, اور انشاءاللہ آگے چل کے امیر المومنین کے خطبے, آپ کی دعائیں اور دوسرے ائمہ کی دعائیں, امام حسین کی دعا کے اقتباسات اور صحیفہ سجادیہ کے اقتباسات ہم انشاءاللہ پیش کریں گے, جس میں یہ پتہ چلے گا کہ تصور پروردگار عالم, تصور الہ جو ہے سب کے ذہن میں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ صحیح تصور کون سا ہے. ایک اللہ وہ بھی ہے جو عرش پر بیٹھا ہے, ایک اللہ وہ بھی ہے جو جہنم میں ٹانگ لٹکائے گا, وہ بھی ایک وحدہ لا شریکی ہے, اس کو وہ دو نہیں مانتے, ایک ہی مانتے ہیں. ایک خدا وہ بھی ہے جو قیامت میں 14ویں کے چاند کی طرح نظر آئے گا. ابھی ہم آئیں گے انشاءاللہ, رویت کے مسئلے پر آئیں گے اور دیگر مسائل پر آئیں گے. تو اس میں ہمیں یہ تصور قائم کرنا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کو ویسے مانیں جیسے معصوم نے مانا ہے. سبحان انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات, اور پھر آپ سے اب ملاقات ہوگی 2 ہفتے کے بعد, جو کہ ہوگا اللہ نے چاہا تو 12 مارچ نہیں 13 انشاءاللہ 13 مارچ کو پھر ملاقات کریں گے. مولانا صاحب کو پھر زحمت دیں گے. آپ تمام حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ویڈیو اپنی خود بند کر رکھی ہے, میں نے کسی کی ویڈیو بند نہیں کری ہے, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کی صرف تصویر نظر آتی ہے, باقی لوگوں کی نظر نہیں آتی ہے, تو آپ سب کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے. بائی دا وے آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے بند کر رکھی ہے ویڈیو. تسلیم بھائی کوئی کہنا چاہ رہے تھے کہہ دیں. بہرحال بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ لوگوں نے وقت بھی دیا اور ہماری خشک گفتگو سنی, اور یقیناً یہ اتنا آسان کام نہیں تھا, لیکن آپ لوگوں کا جذبہ ایمانی, آپ لوگوں کا خلوص, پروردگار اس میں ترقی دے اور آپ لوگوں کے ایمان میں, آپ کے علم میں اضافہ کرے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح دلچسپی لیتے رہیں گے, اور آپ لوگوں کی دلچسپیاں ہی ہمارے لیے تقویت کا باعث بھی ہیں اور آگے گفتگو کرنے کا سبب بھی ہیں. ورنہ اگر کوئی دلچسپی ہی نہ لے تو ہمیں بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا, اور ہم کس سے بات کریں گے. لہٰذا آپ لوگ ہمارے لیے بڑی قیمتی چیز ہیں کہ جو ہماری گفتگو سنتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کی حد تک, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہم اگر اللہ نے صحت کی زندگی دی تو حاضر ہوں گے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مولانا. اوکے اللہ حافظ. شکریہ مولانا صاحب, شکریہ محمد اکبر. بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر تھا آج کا. بہت اچھا لیکچر تھا, بہت ہی اچھا, ڈیپ فلسفی, لیکن بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا مولانا صاحب. کہ یہ توحید کے اوپر ابھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اور بہت سے سوالات, بہت سی چیزیں لوگوں کے اذہان میں ہیں ابھی, جو کہ وہ یعنی ابھی وہ اس حد تک اس پر ان کو قابو نہیں ہوا ہے کہ وہ پوچھ سکیں. یہ کچھ دن بعد پوچھیں گے لوگ. ابھی کچھ لوگ ہیں جو سن رہے ہیں آپ کی باتیں. نہیں اس میں مولانا صاحب میری عرض یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر اکبر صاحب بڑی مہربانی کرتے ہیں کہ آپ کے لیکچر یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, اور میری عادت ہے کہ میں 1-2 دفعہ سنتا ہوں تو یقیناً سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں سوچ سمجھ کے. تو یقیناً جس سے آپ نے کہا ہے کہ آئیں گے سوال, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھیں گے.
हानि हमें यही यकीन है, क्योंकि अभी एकदम से आप लोगों ने वो चीज सुनी जो आमतौर पर नहीं सुनते। जी बिल्कुल। तो अभी उसको जहन में बिठाने तक, गौर करने तक, सोचने तक तो सवालात नहीं पैदा होंगे, बाद में पैदा होंगे। ठीक है, चलिए मौलाना, फिर मैं आपसे फोन पे बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, अच्छी बात है। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। हज़रात ख़वातीन, खुदा हाफिज।